अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर दिल अजीज़ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आखिरकार अपने आज इख्तिताम को पहुंच गया। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड व्यूवर्स ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। मुस्तफ़ा के वालिदैन जो कि शर्जीना का पूछते हैं, मुस्तफ़ा नहीं बताता। वो बार बार पूछते हैं कि कब आएगी। आखिर मुस्तफ़ा जज्बाती हो जाता है और सब कुछ बता ही देता है। मुझे नहीं मालूम कि शर्जीना कब आएगी और आएगी भी या कि नहीं आएगी। मुस्तफ़ा की वालदा तो शर्जीना से माजरत करना चाहती हैं, मगर देखते देखते आज मुस्तफ़ा सब कुछ कहता चला गया। देखे मैं क्या था और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। वो मुस्तफ़ा जिसका लाइफस्टाइल, जिसका पहनावा, आज के इस दौर में सभी लोग ऐसे लाइफस्टाइल की ख्वाहिश रखते हैं, मगर मुस्तफ़ा बता देता है कि उसे घुटन होती है इस सब में। अपने आप को इस तरह से देखकर तो वो बताता चला गया, मैं कम हैसियत था। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे थे तो उसकी इज़्ज़त होती थी। अदील और उसकी बीवी के पास ज़्यादा पैसे थे तो उसकी इज़्ज़त होती थी। मेरी बीवी को नौकरानियों की तरह ट्रीट किया जाता था क्योंकि उसका शोहर गरीब था। आपका ये बेटा कम हैसियत था। इंसल्ट करना आसान था, हमें घर से निकालना आसान था। और तभी मुस्तफ़ा ये भी जाहिर करता है कि उसकी ये ख्वाहिश नहीं है, फिर भी उसे अपनी बीवी के लिए इतना सारा पैसा कमाना पड़ा कि उसकी बीवी पर कोई उंगली ना उठा सके। उसी दौरान उसने माँ बाप को बताया कि उसने अपना बच्चा भी खो दिया है, मर गया मेरा बच्चा। ये सारी बातें सुनकर तो माँ बाप को आज अपनी गलती का एहसास हो ही गया। एहसास तो उन्हें उसी दिन हो गया था जिस दिन रुबाब ने उन्हें जलील करके धक्के मार के घर से निकाल दिया था। और एहसास तो उन्हें उसी दिन हो गया था जिस दिन अदील ने अपनी असलियत दिखा दी थी। आज यही माँ बाप अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं। वालिद ने भी अपनी गलतियों को तस्लीम कर ही लिया। जो कुछ वो मुस्तफ़ा के साथ बचपन से करते आए हैं कि अदील को उसने ज़्यादा तरजीह दी और अपने इस नालायक बेटे को बिल्कुल भी नहीं। और हकीकत है कि आज के माँ बाप भी ऐसे ही हैं। वैसे कहने को तो माँ बाप यही कहते हैं कि उन्हें उनकी सारी औलाद ही बहुत अजीज़ है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। माँ बाप की नज़र में भी वही बेटा, वही औलाद ज़्यादा अजीज़ होती है जो कि ज़्यादा पैसे वाली होती है और उसी के घर ज़्यादा आते जाते भी हैं, जो हैसियत वाली होती है। यूँ खोट तो कहीं ना कहीं हर रिश्ते में ही पाई जाती है। यूँ ही मुस्तफ़ा के वालिदैन जो कि मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगने शर्जीना से उसके घर जाते हैं, वो माफ़ तो कर देती है मगर मुस्तफ़ा के लिए वापस नहीं आती। तो उधर मुस्तफ़ा जो कि अपनी वालदा के आंसू देख नहीं पाता और अपनी इस चिकने बाई की बेल करवाने चला जाता है, मगर वहाँ उसे अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। और यूँ ही मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को इस तरह से खुशी देता है कि वो अपने वालिद का पुराना घर भी ख़रीद कर अपने वालिद को दे देता है। यूँ माँ बाप अब वहीं चले जाते हैं और फिर व्यूवर्स यूँ ही मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना को कॉल करते रह जाता है। आखिर एक रात वो कॉल अटेंड कर ही लेती है क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। याद तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे को भूले ही कब थे। तभी मुस्तफ़ा उससे दरख्वास्त करता है आखिरी बार उससे मिलने की, मगर इस शर्जीना की तो वही डिमांड ही होती है कि उसे तो वही पुराने वाले मुस्तफ़ा चाहिए जो उसे वक़्त देता था, जिसे किसी और बात की फ़िक्र नहीं थी, जो हंसना जानता था, जो लाइफ को एंजॉय करना जानता था। मुस्तफ़ा ने तो कह दिया कि ये अब मुमकिन नहीं। तभी शर्जीना रोते हुए आखिर वहाँ से चले गई कि मैं इस मुस्तफ़ा के साथ नहीं रह सकती। फिर यूं ही शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा के दोस्त को कॉल करके बताती है कि फ़्लैट को खाली करना है। शर्जीना के पास जो कि पुराने फ्लैट की चाबी थी तो वो वहीं चले जाती है, मगर उसे क्या खबर थी कि उसके सामने क्या राज फाश होंगे। तो यहाँ मुस्तफ़ा जो कि फ़्लैट खाली करने के इरादे से ही आए थे, अंदर आकर हाल में बैठकर उसे शर्जीना की यादें आने लगती हैं। एक एक याद उसे सताती है, तड़पाती है। तभी उसे रोशनी नज़र आई, वो वहाँ पर चला जाता है तो कोई और नहीं बल्कि शर्जीना वहाँ पर मौजूद थी। और शर्जीना जो कि उससे खफा थी, अब की बार नाराज़ नहीं थी, गुस्सा थी इस बात पर कि उसने उसे क्यों नहीं बताया वो सब कुछ जो उसके दिल में था। वो सारे ख़त जो कि उस मुस्तफ़ा ने पेज फाड़ के मरोड़ के फेंक दिए थे वहाँ पर, जो वो शर्जीना के लिए लिख रहा होता है, वो शर्जीना के हाथ लग जाते हैं। वो पढ़ लेती है और मुस्तफ़ा के आगे फेंकती है कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मुंह से नहीं बक सकते थे कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। क्योंकि जब मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान में बोलचाल नहीं थी, दोनों एक दूसरे से खफा थे, तो ये मुस्तफ़ा बैठकर उसे ख़त लिखा करता था कि हमारे आने वाले बच्चे को लेकर मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना कि तुम हो। और तभी मुस्तफ़ा रोता है, अपने दिल की हर बात उससे करता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, बस खो दिया तुम्हें। तो शर्जीना जो रो रही थी उसी वक्त आकर सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि क्या मतलब है खो दिया, क्या मैं पागल हूँ जो इतनी गर्मी में आके तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ। और देखते देखते आखिरकार उन दोनों के दरमियान जो भी गिले शिकवे थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और तभी दोनों वही डायलॉग बोलते हैं जो कि इस ड्रामे के आगाज़ से
اپنے ٹیزر جو کہ اس ڈرامے کے آغاز ہونے سے پہلے ٹیزر میں بولے گئے تھے. تو اس طرح سے ویورز ہو جاتی ہے خوبصورت دی اینڈنگ اس ڈرامہ سیریل کی. اور اس ڈرامہ سیریل کی شائقین نہ صرف پاکستان سے ہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ اسے بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا ہے. خاص طور پر اس ڈرامے کے انڈین فینس نے تو اسے بہت انجوائے کیا. تو ویورز آپ کو اس ڈرامہ سیریل کی ہیپی دی اینڈنگ کیسے لگی؟ کیا کوئی کمی رہ گئی یا کمپلیٹ ہوئی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کہ مصباح جب شرجینا سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہے گا کہ ڈاکٹر پلیز میری بیوی کو پھر سے ٹھیک کر دیجیے. تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ان میں ویکنس بہت زیادہ ہو چکی ہے اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے آج شرجینا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب تم صرف اتنا ہی کر سکتے ہو کہ اس کے لیے دعا کرو کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. تو مصطفیٰ یہ سن کے بہت ہی زیادہ روتا ہے. مصطفیٰ اس گھر میں آتا ہے جو اسے موسیٰ دانے کی طرف سے دیا جاتا ہے. مصطفیٰ جب اس گھر میں آتا ہے تو اسے شرجینا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اور وہ شرجینا کو اس قدر یاد کر کے روئے گا کہ اسے کہے گا کہ شرجینا تم کہاں چلے گئی ہو؟ میں نے دیکھو تمہارے لیے کتنا بڑا گھر بنایا، جس گھر کا ہم نے مل کے سپنا دیکھا تھا کہ ہم مل کر گھر بنائیں گے، آج وہ سپنا پورا ہو گیا ہے. لیکن تم میرے لیے پھر سے واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور وہ شرجینا کی یادوں میں بہت ہی زیادہ کھو جاتا ہے کہ اسے پچھلی یادیں یاد آنے لگ جائیں گی. اور وہ کہے گا کہ شرجینا اگر تم مجھے کہو گی کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو میں نہیں رہوں گا. تم ایک بار زندہ ہو جاؤ، میں پھر سے تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. تم کہو گی تو میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا. وہ اس قدر ہوتا ہے شرجینا کو یاد کر کے کہ اس کی دوست اس کو آ کر کہے گی کہ تمہیں کیا ہو گیا مصطفیٰ، تم موسیٰ دانی کمپنی کو کیوں نہیں جوائن کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ انہیں کہے گا کہ ابھی مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اس گھر میں واپس نہیں آ سکتا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی جدھر وہ کہے گی وہیں رہوں گا اور میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں آپ کی کمپنی کو چھوڑ دوں. لیکن موسیٰ دانی اسے یہی کہے گا کہ تم اس کمپنی کو نہیں چھوڑ سکتے، تم ایک بہت ہی قابل اعتماد انسان ہو، تم تو اس کمپنی کو بہت ہی اونچائی پر لے کر جا سکتے ہو. دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رباب اپنے گھر پر عدیل کے لیے ایک پارٹی رکھتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی. حقیقت میں یہ پارٹی اس نے اسے بے نقاب کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے اور سب کے سامنے اسے ذلیل کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ سب کے سامنے عدیل کی سچائی لے کر آ سکے. یعنی کہ عدیل کے ماں باپ کے سامنے بھی عدیل کا پول کھول دیتی ہے کہ تمہارا نتاشا کے ساتھ چکر ہے اور میں تم دونوں کی سچائی کو جان چکی ہوں. وہ عدیل کے منہ پر بہت ہی زیادہ کیک لگا دیتی ہے اور سب مہمانوں کے سامنے اسے رسوا بھی کرے گی. عدیل اسے کہے گا کہ سب لوگوں کے سامنے تماشا مت کرو، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو رباب کہے گی کہ یہی تمہاری اوقات ہے، تم جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور میں جانتی ہوں کہ تم نے سارا پیسہ بھی اس لڑکی پر لٹایا ہے، جتنا بھی میرا پیسہ تم اس لڑکی پر لٹا چکے ہو اب میں تمہیں اور لٹانے نہیں دوں گی، وہ سارے کا سارا پیسہ تمہیں سود سمیت واپس لٹانا ہوگا. عدیل کے ماں باپ جب یہ دیکھیں گے تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. عدیل رباب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن رباب وہیں پر پولیس کو بلا لیتی ہے اور عدیل کو لاک اپ میں بند کروا دے گی. دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عدیل جب لاک اپ میں بند ہوگا تو رباب آ کر عدیل کے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اپنا بوریا بسترا باندھے اور یہاں سے چلتے بنیے اور کسی گھر کی طرف جا کر دیکھیے، میرے گھر میں اب آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا. تو اس کا باپ کہے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، عدیل نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اس نے تو ہمارا اپنا گھر بھی بیچ دیا ہے، اب اس وقت رات کے اس ٹائم ہم کہاں جائیں گے؟ عدیل کے ماں باپ رباب سے یہی کہیں گے کہ بیٹا ہمیں ایک رات رہنے دو یہیں پر. تو وہ انہیں کہے گی کہ جائیے اپنی بیٹی کے گھر پر جا کے رہ لیجئے نا، کیا اس کا کوئی گھر نہیں ہے؟ اس کا بھی تو گھر ہے نا، اب وہاں پر چلے جائیے. تو اس کا باپ کہے گا کہ ہم بیٹی کے گھر پر کیسے جا سکتے ہیں اتنی رات کو؟ لیکن وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے ہی جائیں گے اور سدرا کے گھر پر چلے جاتے ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ شرجینا کو ہوش آ جاتا ہے. شرجینا کے لیے ڈاکٹر ساگر مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ شرجینا کی حالت اب بہت بہتر ہے لیکن ان کا مس کیریج ہو چکا ہے. تو شرجینا کے پاس آ کر مصطفیٰ بہت ہی زیادہ روتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کی ماں بھی مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ہوئے بالآخر مصطفیٰ کے گھر پر آ ہی جاتی ہے اور وہ مصطفیٰ سے کہے گی کہ بیٹا شرجینا کہاں ہے؟ تو مصطفیٰ ان کو سارا کچھ جب بتائے گا تو وہ مصطفیٰ سے کہیں گے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو. شرجینا کہے میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس سب کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، میری وجہ سے اور عدیل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم فکر بالکل مت کرو. عدیل جب لاک اپ سے چھوٹ کر آئے گا تو وہ خود شرجینا سے آ کر معافی مانگے گا. آج اس کے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوا ہے نا جو اس نے شرجینا کے ساتھ کیا تھا اور تمہارے ساتھ کیا تھا. میں جانتی ہوں اچھے طریقے سے کہ اب عدیل اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے. جب مصطفیٰ نے کہے گا کہ آپ اپنا سامان لے کر یہاں پر کیوں آ گئے ہیں تو مصطفیٰ کی ماں سے بتائے گی کہ عدیل نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے
اور اس نے ہمارا مکان بیچ کر ہڑپ کر لیا ہے۔ مصطفیٰ اپنے والدین سے کہے گا کہ میں خود اس حالات میں گھر پر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں، آپ میرے گھر پر ہی رہ لیجیے۔ تو شرجینا کو دیکھ کر مصطفیٰ کی ماں کہے گی کہ نہیں بیٹا، میں شرجینا کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں رہوں گی۔ لیکن شرجینا کے ماں باپ بھی وہیں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ شرجینا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے آگے بہت ہی زیادہ روتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مصطفیٰ یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر تم ٹائم پر آ جاتے تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو مصطفیٰ اس کو یقین دلاتا ہے کہ شرجینا تم میرا یقین مانو، اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور جو ہم نے گھر کا سپنا دیکھا تھا نا، یقین مانو کہ وہ ہمارا سپنا بھی پورا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اولاد کی خوشی سے نوازیں گے، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور جو کچھ ہوا ہے ہو سکے اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، شرجینا جو ہے وہ عدیل کو معاف کر دے گی؟ اور عدیل نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ کیا اسے اپنی ذمہ داریوں میں اس قدر کھو جانا چاہیے تھا کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم بھی نہ دے پاتا؟ کہ کہا یہی جاتا ہے کہ ماں کے لیے ساری اولاد ایک برابر ہوتی ہے، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ کمانے والا بیٹا ماں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جو نہیں کماتا تو اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو وہی ماں جس نے عدیل کے گھر سے نکل جانے پہ وہ بال پیدا کر دیا تھا، اس نے تو مصطفیٰ کو گھر سے خود ہی نکال دیا، بیوی کے سمیت، وہ بھی بغیر کسی ساز و سامان کے، اور تھوڑا سا بھی ترس نہیں کھایا ان پر۔ شگفتہ بیگم جسے شروع میں یہی لگ رہا تھا کہ میرا عدیل بہت خوش قسمت ہے کہ اسے رباب جیسی بیوی ملی ہے، اب جب یہی رباب ان کو سڑکوں پہ دھکے کھانے کے لیے بھیج دیتی ہے تو شگفتہ بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمت عدیل نہیں بلکہ میرا بیٹا مصطفیٰ تھا۔ رباب کی تو بس دور کی چمک دمک تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اصل ہیرا تو میری بہو شرجینا تھی، جو جب سے مصطفیٰ کی زندگی میں آئی تھی اس نے مصطفیٰ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کس طرح مصطفیٰ گھر کے کاموں میں بھی اپنا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ شرجینا کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد آن لائن ہی صحیح اس نے کوئی نہ کوئی جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ جب باپ کی طبیعت پہلی دفعہ خراب ہوتی ہے تب یہ مصطفیٰ ہی تھا جس نے اپنی استطاعت سے کہیں بڑھ کر پیسہ لگا دیا تھا، پر تب مصطفیٰ کی یہ ساری اچھائیاں ماں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، تو جب یہی چراغ ان سے دور ہوتا ہے تو تب ان کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ شگفتہ بیگم کو اب عدیل کے جیل میں چلے جانے کے بعد اور خود سڑکوں پہ آ جانے کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ سدرا کے گھر پر جانے سے تو اچھا ہے ہم مصطفیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اور شرجینا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہ چاہے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہوں گے وہ ہمارا سہارا بن ہی جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں دل کے بہت اچھے ہیں، یہ تو ماں باپ دل سے جانتے ہیں۔ افتخار صاحب جن کو اب سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہوئے بے بسی تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ایک ریلیکسیشن بھی محسوس ہو رہی تھی ان کو، اور وہ ریلیکسیشن یہ تھی کہ اب وہ رباب کے احسانوں تلے سے نکل آئے ہیں، ورنہ جب تک وہ خود کو رباب کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر رہے تھے وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت خوددار انسان ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کب سے مصطفیٰ کی سچائی یہ نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، لیکن اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ وہ رباب کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے۔ کیا اسے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا کام کی ذمہ داری اس قدر ہو جاتی ہے کہ انسان انہی میں مگن ہو جائے، اپنی فیملی کو بالکل بھی ٹائم نہ دے؟ کس کی زیادتی ہے اس میں شرجینا کا قصور ہے یا کہ مصطفیٰ کا قصور ہے، یا پھر کہ حالات ہی کچھ ایسے تھے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دوسری طرف آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ عدیل کا کس طرح کا اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ انجام اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیا اسے لاک اپ میں ہونا چاہیے یا پھر وہ سڑکوں پہ در بدر دھکے کھاتا پھرے؟ اور اس ڈرامے سے سبھی پیرنٹس کو بھی اپنی غلطی درست کر لینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی نکما اور نکارا نہ سمجھے، بلکہ ان کو ہمیشہ کانفیڈنس دینے کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو جیسا کہتے ہیں وہ ویسے بن جاتے ہیں، تو بجائے اس کے لیے آپ نیگیٹو باتوں کو بلائنڈ کریں اور بار بار ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کام تو کر نہیں سکتے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں یہ کام تو بنا ہی تمہارے لیے ہے، اور تم جب بھی یہ کام کرو گے بہت ترقی کرو گے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہر انسان ویسا ہو ہی جاتا ہے جیسا لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ ادھر شرجینا اور مصطفیٰ کی تو ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف رباب تو عدیل کو جیل بھیج کے بھی سکون میں نہیں ہے، وہ عدیل کو ڈیورس بھی دے دینا چاہتی ہے کہ وہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ آ سکے۔ عدیل کو بھی جیل جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس نے رباب کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور شرجینا جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے ٹھکرا دینا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اب پچھتانے کا کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ عدیل کو اپنے لالچ کی سزا مل جائے گی، جو دولت وہ رباب سے کمانا چاہتا تھا وہ تو ہاتھ نہیں آئے گی، الٹا ماں باپ کو بھی نقصان پہنچا گیا، ان کا گھر بھی بکوا دیا، ان کو سڑکوں پہ لے آیا۔
اور اب پتہ نہیں کتنے سال اس کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب جیل سے واپس آئے گا تو اس کو اچھی کمپنی میں جاب بھی ملے گی یا نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس کی تو پوری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ندیر کی سٹوری دیکھ کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی لالچ میں خود اپنے پاؤں کہیں غلط جگہ پہ نہ پھنسائے، بلکہ جو اسے ملا ہو اس کی قدر کرے۔ وہ مسلسل سوچ سوچ کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی بات سوچ سوچ کر اب اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اتنا سوچنے کے بعد اسے کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے کیے وعدے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اتنی ٹینشن میں اس کا دھیان سڑک سے ہٹا تھا کہ کوئی تیز سے گزرتا ہے اس کی کار سے ٹکرایا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کار سامنے والے کو بالکل بھی ٹچ نہ ہو۔ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ اس کا پورا دھیان بریک پر تھا۔ وہ فوراً سے کار چلا رہا تھا۔ جو بھی غلطی تھی اس کی تھی، اسے دھیان دینا چاہیے تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک تو ہیں؟ عارش حیدر نے سڑک پر گرے اس کے باوجود سے پوچھا۔ تو مصطفیٰ کے مطابق اس نے تو برے وقت میں بریک لگا دی تھی، اور سامنے والا نہ جانے اسے کیوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوں۔ سامنے والے وجود نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تکلیف ہے تیرے کو؟ تیری وجہ سے میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ تیرے کو اندازہ بھی ہوا ہے کہ اگر میں مر جاتی تو کیا ہوتا؟ مصطفیٰ نے حیرانی سے سامنے کھڑے عجیب مخلوق کو دیکھا جو اسے لڑکی تو کہیں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب و غریب لڑکوں والا حلیہ اپنائے ہوئے تھا، شرٹ کے ساتھ کھلی سے گھیرا شلوار پہنے، گلے میں لڑکی بے شمار چین اور ہاتھوں میں ان گنت بینڈ چڑھائے، سر پر کیپ جس کے اندر اس کے چھوٹے سے گھنگریالے بال چھپ گئے تھے۔ عارش کو وہ لڑکی کم گنڈا زیادہ لگنے لگی۔ گلے میں لڑکے اس کے چھوٹے سے سٹالر کو اس نے ناگواری سے دیکھا۔ اس نے کراہت سے اس کا گندا سا حلیہ دیکھا جو اس کے مطابق ایک لڑکی بالکل بھی نہ تھا۔ فی الحال وہ کسی بحث کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا، اس لیے اس نے سوری بولنے کا سوچا۔ دیکھو سوری، میری غلطی ہے، میں جانتا ہوں، آپ کو بھی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ وہ غضب، ایک تو غلطی کرو اور الزام دوسرے پر ڈال کر پھر ہو جاؤ۔ دیکھو اب تم اس بات کو بڑھا رہی ہو۔ بہننے کے ساتھ اس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اس نے دل سوچا بات کو بڑھا رہی ہو تو اب بھی جانتا ہوں، میرے کو اچھے کو سیدھا کر دیتی ہوں۔ چندہ نام ہے میرا جو آپ کو بڑا تیز مار خان سمجھتا ہوں نا، اسے چٹکیوں میں سیدھا کر دوں۔ اس کا نام چندہ نہیں گنڈا ہونا چاہیے تھا، وہ بڑا اوکے میری غلطی تھی، سوری۔ ٹھیک ہے، عارش نے اس سے جان چھڑانے کے لیے معافی مانگی۔ لو بولو، انسان کی جان لو اور سوری بول کر نکل جاؤ، یہ صحیح بھی ہے۔ تو اب کیا تمہیں پاؤں پکڑ کر ہاتھ سے جب ایک انسان معافی مانگ رہا ہے تو اس بات کو طول کیوں دے رہی ہو؟ ویسے بھی اب وہ دوبارہ معافی مانگنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے سائڈ ہی ہو جاؤ۔ سائڈ پہ ہوں، یہ دیکھ نہیں رہے میرے بازو میں کتنی چوٹ لگی ہے؟ ایسے تو تجھے میں جانے نہیں دوں گی۔ اوکے، تو مجھے بات سمجھ آ گئی، تم جان بوجھ کر میری گاڑی سے ٹکرائی ہو تاکہ پیسوں کا مطالبہ کر سکو۔ میں خوب جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ خیر جو بھی ہے، پیسے لو اور میری جان چھوڑو۔ عارش نے جیب سے والیٹ نکالا، اس میں سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ کیا یہ چندہ سینے بازو باندھ کر اس کا اندازہ ملاحظہ، پیسے جن کی خاطر تم کب سے ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے یہ پیسے بالکل بھی نہیں چاہیے، یہ نہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے بالکل بھی ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاسپٹل لے کر جاؤ اور وہاں سے میری پٹی کراؤ۔ عارش سیریس، میں یعنی عارش حیدر تمہیں یعنی گنڈا چھڑیر کو اپنی اتنی مہنگی گاڑی میں بٹھاؤں؟ نو وے، بالکل بھی نہیں، مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا جو ایک بلا کو اپنے سر پر لوں۔ عارش نے نحوست سے سر جھٹکا۔ میں یہاں تماشا لگا دوں گی اگر تم نے میری پٹی نہ کروائی۔ مجھے تم سمجھے؟ تم سیریسلی تمہیں لگتا ہے میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ چلو لگاؤ تماشا، میں بھی دیکھتا ہوں کیا تم لگاتی ہو۔ میں کہوں گی تم میرے شوہر ہو اور مجھے مارتے پیٹتے ہو، اور اب مجھے چوٹ لگی ہے پر تم میری پٹی نہیں کروا رہے۔ سیریسلی ذرا اپنا حلیہ چیک کرو، کون یقین کرے گا کہ تم جیسی گنڈا میری بیوی بھی ہو سکتی ہے؟ تمہارا پلان ایک دم فضول ہے۔ عارش نے زبردستی نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے، اسے بازو سے کھینچا، ذرا سا سائڈ پر کر کے گاڑی میں بیٹھ سکا، گاڑی بھگا لے گیا پیچھے۔ چندہ اس کو ہنستی رہ گئی، آج کا دن ہی اسے خراب تھا۔ پہلے صبح ابو سے جھگڑا ہو گیا، پھر اب اس لڑکی سے ٹکر، اس وقت خراب موڈ کے ساتھ آفس میں داخل ہوا، کسی کی بھی کوئی بات سنے بغیر سیدھا اپنے کیبن میں چلا گیا، کرسی پر بیٹھ لی، سانس کھا لی، ہر سوچ سے ذہن سے جھٹکا کر مصروف ہو گیا۔ گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھتی یونانی داخل ہوئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ اس نے سنا تھا آنے سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رینکنگ کی جاتی ہے، یہ وصلی اس کی ذات کا بالکل بھی حصہ نہ تھی، لیکن مسلسل ہونے والے حالات اور واقعات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اپنا ڈپارٹمنٹ وہ پہلے ہی چندہ کے ساتھ آ کر دیکھ چکی تھی، شاید وہ جانتی نہ تھی کہ اس کی بہن پہلے ہی آ کر سب کو
وارن کر چکی تھی کہ اس کی بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے تیز راہداریوں سے گزرتی اپنے کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی سب اسٹوڈنٹ باتوں میں مصروف تھے، اب تک کوئی بھی ٹیچر کلاس میں نہ آیا تھا۔ وہ سکون سے چلتی ایک خالی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے مخاطب کیا، شاید اس کی بھی کوئی دوست نہ تھی۔ ہائے عائشہ، تم کیسی ہو؟ میرا نام عائزہ الولید ہے۔ اس نے عائشہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ نام نیم بالکل تمہاری طرح۔ عائشہ اس کا گال کھینچ کر بولی، کیا کر رہی ہو؟ سب تمہیں ٹھیک ہے؟ کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ ہم پر دھیان دے؟ اتنے میں سر کلاس میں داخل ہوئے۔ دونوں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ عارش بھی کام سے فارغ ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی گوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ عارش نے آنکھیں نہ کھولیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنے والا کون ہوگا۔ ہائے برو، کیسے ہو؟ شاہزم کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ بس کیا کروں، تمہیں بغیر دل نہیں لگتا تو بس آ جاتا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ تو بتا کیا بنا؟ انکل مان گئے؟ الوینا کہاں؟ یار پاپا اور انکل کی اتنی اچھی دوستی تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ پاپا ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یار انکل تیری بھلائی کے لیے یہی کہہ رہے ہوں گے۔ مصباح نے اپنی رائے دی، یار جو بھی سب ان الوینا کو شرجینا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو سب اس رشتے پر راضی تھے، بس بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ صبح بھی پاپا سے بات کی پر ان کا کہنا تھا کہ شرجینا کی جگہ کسی بھی لڑکی کا نام لوں گا مان جائیں گے، لیکن شرجینا کے لیے بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ مرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، دونوں طرف سے پس رہا ہوں۔ یار مصباح تو بہت برا پھنس چکا ہے۔ شاہزم اسے پریشان دیکھ کر بولا، یار چل، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، چھوڑ دو۔ اپنا بتاؤ، ٹھیک ہو تم؟ کہاں یار، ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا کر چھپ گئی ہے۔ پچھلے ایک سال سے پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو کر دیکھ لیا۔ اب تو ممی پاپا شادی کے لیے انسسٹ کرنے لگے ہیں، پر یار کیسے سمجھاؤں؟ شرجینا مان ہی نہیں رہی گھر واپس آنے کو، تو پیرنٹس تو دوسری شادی کا سوچیں گے نا۔ تو مصباح اس کی آنکھ میں نمی دیکھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار مجھے معاف کر دو، جو بھی ہوا میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے بغیر ناممکن ہوں۔ یار مجھے اگر وہ مل بھی گئی تو میں کیا کر لوں گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں کیا پاگل ہوں جو آ کے لائٹ میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوں؟ دیکھنا وہ تجھے جلد ہی مل جائے گی۔ یار دعا کرو وہ مجھے بہت جلد مل جائے۔ میرا یہ سوچ کر دل دردتا ہے کہ وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی تو مکمل کر دے گی، پر مجھے نامکمل کر جائے گی۔ عارش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کافی بہت زیادہ قیمتی شے کو ڈر نظر آ رہا تھا۔ تو مصباح نے اسے گلے سے لگایا، سچے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ وہ غصے سے گھر میں داخل ہوئی تھی، صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ مصباح نے اس کے ہاتھ پر چوٹ دیکھی، بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ تو مصباح سے پوچھتا ہے کہ شرجینا مصباح سے پوچھتے یہ چوٹ کیسے لگی؟ مصباح کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگے، جیسے بھی لگی ہو، آپ اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتی؟ آنکھوں سے برسات جاری تھی، ساتھ ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ چندا نے اسے اس کی طرف دیکھا جس کے ساتھ اس کا کوئی بھی خون کا رشتہ نہیں، پر ان کے درمیان احساس کا خوبصورت رشتہ ضرور تھا۔ ایک دوسرے کی ذرا سے تکلیف پر تڑپ جانے والے رشتے ایک ہزاروں رشتے ہوتے ہیں جو تکلیف میں ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اسے بھی یہ سامنے بیٹھی نازک لڑکی ہر کسی سے عزیز تھی۔ آ جاؤ آرزو جانم، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم رونا بند کرو، چپ کر کے بیٹھو، میں بینڈ کر دیتی ہوں۔ آپ کو تو اپنا بالکل خیال نہیں ہے۔ آزل نے اس کی بینڈ کر دی تھی۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوئی، کیسا رہا یونیورسٹی میں پہلا دن؟ تو اچھا رہا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نہیں میری پیاری آپی کو کسی نے تنگ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت اچھی فرینڈ بھی بن گئی ہے میری، تو اس کا نام عائشہ ہے، وہ بہت زیادہ بولتی ہے۔ جس پر شرجینا کہتے ہیں کہ سامنے بیٹھی لڑکیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کی ڈریسنگ ہی نہیں بلکہ ان کی نیچر بھی دونوں سے مختلف تھی۔ جہاں ایک دوسرے حالات نے عارضہ کو کمزور کر دیا تھا، وہیں دوسری طرف مصباح بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، پیتا بھی نہیں تھا۔ رضیہ بیگم نے تو دونوں کو آواز دی، رضیہ بیگم کو ادھر ہو، تو وہ شرجینا سے کہتے ہیں جی میں آتے ہوں۔ اپنوں سے دھوکہ کھانے کے بعد حادثے میں وہ چندا کو ملی تھی، وہ انہیں ساتھ لے کر آئی تھی، تب سے اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس لڑکا کو دیکھا جو اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ان کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنا فیصلہ ایک انچ نہیں بدل رہا تھا۔ ایک گروپ کے ساتھ کام کر رہی تھی جو پہلے لوگوں کو قرضہ دیتے، اس پر اچھا خاصا سود وصول کرتے، جب کوئی پیسہ واپس نہ کرتا تب ان کی زمین جائیداد یا گھر پر قبضہ کر لیتے۔ عورتوں سے نمٹنے کے لیے انہوں نے
چندہ جیسی بے شمار لڑکیاں رکھی تھیں۔ چندہ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ آ کر سب محلے والوں کو دھمکا کر کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہے۔ واقعی پھر سب وہ حیران ہو گئے، بری نظر رکھتے تھے، دیکھا اپنا راستہ بدلنے لگے۔ ان کا کہنا تھا بے شک وہ لوگ غلط طریقے سے کما رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں، عدیل نے بھی تو کچھ کم دھوکہ نہیں کیا۔ رباب کے ساتھ اس کو دھوکہ دیا، اس کے سارے پیسے ہڑپ کر لیے، اس سے قرضہ وصول کرنے کا سوچا، اس کو ذلیل کرنے کے چکروں میں وہ خود جیل چلا گیا۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی دریا دلی تھی، جس نے اپنے ماں باپ کو پریشانی میں نہ دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کی بیل کروا دی۔ اسے اس بات کی کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ عدیل کہتے کہ چلو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو مصطفیٰ کہتے کہ میں تمہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں صرف تمہاری بیل کروانا چاہتا تھا۔ صرف اپنی محنت کا صلہ ملتا تھا۔ ان کے ساتھ کام کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی تعلیم مکمل نہیں تھی، جس کی بنا پر اسے کوئی اچھی جاب ملنے سے رہ گئی۔ شرجینہ جانتی تھی وہ یہ کام صرف ان کی حفاظت کے لیے کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آج کل اس زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہے۔ وہ بالکل بھی اس معاشرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی مصطفیٰ کو چھوڑ کر، اس لیے وہ مصطفیٰ کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے۔ اب تو ان کی خواہش تھی کہ کاش کوئی ایسا آئے جو ان سب کو نکال کر لے جائے۔ ان ساری تکلیفوں سے وہ اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی، جو بغیر کسی صلے کے ان کی مدد کر رہے تھے۔ جب ان کو اپنوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو تب شرجینہ ہی تھی جو مصطفیٰ کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ خود اس وقت اس عمر میں جب بچے والدین سے لاڈ ڈلواتے ہیں، لیکن خود ان کی بیٹی کی ہر بات پوری کرتی تھی۔ واقعی بڑی بہن ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ دونوں کی عمروں میں خاص فرق نہیں تھا۔ وہ عائضہ سے صرف 1 سال بڑی تھی، پر زندگی نے اسے سبق سکھائے تھے کہ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ ایک عالی شان ریسٹورنٹ میں بیٹھا الوینا کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ضد کر کے اس نے یہاں ملنے بلایا تھا، پر خود وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 5 منٹ ہی مزید گزرے ہوں گے جب وہ سامنے سے آئی۔ ماڈرن سے ڈریس میں چہرے پہ میک اپ دلکش بنا رہا تھا تو شرجینہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کرسی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شرجینہ نے مصطفیٰ سے کہا کہ کیا تم مجھے بھول گئے؟ تو مصطفیٰ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی بھولا نہیں ہوں، میں تمہیں اب بھی ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسی پہلے کرتا تھا۔ شرجینہ وہ خط دیکھ لیتی ہے جو اس نے اس کی جدائی میں لکھے ہوتے ہیں۔ تم سناؤ، کہاں بیزار تھی اتنے دنوں سے؟ کبھی نہیں، ادھر ہی تھی۔ تم بتاؤ، تم نے انکل سے بات کی کیا؟ انکل نے وہ تجسس کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ عارش کا دھیان صبح والے واقعے کی طرف گیا۔ پاپا آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کیوں نہیں بچے؟ حیدر صاحب فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاپا میں نہیں، انکل سے کس بات پر لڑائی ہوئی؟ جو بھی وجہ ہے ان سب کو میں الوینا کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس رشتے پر راضی تھے، میں نے اسے ہمیشہ ایز اے پارٹنر دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ تو آپ پلیز یہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، میں اور الوینا دونوں ہی بہت پریشان ہیں، پلیز پاپا۔ اس نے جیسے التجا کی۔ عارش بیٹا، تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے گلیز نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بات تمہیں نہ بتاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں یہ بات جاننا ضروری ہے۔ کبھی کامران میرا دوست تھا، لیکن اب جو کام وہ کر رہا ہے وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم جانتے ہو جتنی پر مجھے فائنینشلی مدد مانگی میں نے ہمیشہ کی ہے، پر اب وہ لالچی ہو گیا ہے، اس نے غلط لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، ڈرگز ڈیلنگ انوالو ہو گیا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مصطفیٰ یہ سب نہ کرو، پر پتہ نہیں اس نے یہ سب کیوں کیا۔ پر وہ میری ایک بھی بات ماننے پر راضی نہیں، تو اس نے اس کی مدد بھی کی، حامی بھری، پر وہ راضی نہیں۔ اس کا کہنا ہے وہ اب ان لوگوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، جانے کتنے منٹوں مرادوں کے بعد میں نے تم سے ملے ہو، میں سب جانتے ہوئے تمہیں اس دلدل میں نہیں جھونک سکتا۔ بے شک ان سب میں الوینا کی کوئی غلطی نہیں، لیکن جس گناہوں کی دلدل میں اس کا باپ کودنا چاہتا ہے اس کا اثر اس کی بیٹی پر بھی پڑے گا۔ تمہاری ماں اور میں تمہارے لیے بہت حساس ہیں، تم ہمارے لیے قدر کرتے ہو، میں اچھا لگتا ہے، تمہاری ماں کی جان بستی ہے تم میں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو؟ تمہیں ذرا سی خروش بھی آئے گی تو تمہاری ماں تڑپ اٹھے گی۔ مصطفیٰ یہ سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ تم جس بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ، ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں اگر تم شرجینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں خود کوئی لڑکی پسند ہے تو تم بتا سکتے ہو، تمہاری پسند سے ہی شادی ہوگی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ شرجینہ کو بتاتا ہے۔ شرجینہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اظہار نہیں کر پائی، میری شادی پتہ نہیں کیوں دیر سے کرنے کا سوچ رہے تھے، میری تو خوش نصیبی ہے کہ میری شادی تم سے ہو گئی ہے اور تم جیسا اچھا لڑکا میری زندگی میں آیا ہے۔
مصطفیٰ اس کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ جی کیوں نہیں، میری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی پیاری لڑکی میری زندگی میں آئی ہے۔ اس نے دو ٹوکر وینا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار اس نے شاہزم کو کسی بات میں انوالو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ وینا اور اس کے پاپا کی انسلٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہزم اس کی کسی بات پر اظہار نہیں کرے گا۔ اب وہ اپنے مس لیے خود سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اس کو اور پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد آرش کی آواز گونجی، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاپا کے نئے بزنس کے بارے میں؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے پاپا کے نئے بزنس؟ اگر نہیں جانتے تو جان جاؤ کہ وہ کتنے غلط کام میں انوالو ہو چکے ہیں۔ جانتی ہوں، وہ دنوں ہی پہلے معلوم ہے۔ تو تم نے اپنے پاپا کو سمجھانے کی کوشش نہیں بلکہ پورے حق سے انہیں روکوں۔ تم جانتے ہو میرے پاپا نے کتنی سمپل لائف گزاری اور مجھے لے کر وہ کتنے ٹچی ہیں، اس لیے انہیں یہ بات ناگوار گزری ہے۔ میرے حساب سے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ ابھی انکل کو دکھ نہیں رہا کہ دیر ہو جانے پچھتانے کا موقع ہی نہ ملا۔ تم ان کی بیٹی ہو، تم بھی یہ نہ چاہو گی کہ وہ یہ غلط کام کریں۔ تم انہیں سمجھاؤ کیونکہ پاپا نے مجھے جسٹ ہرٹ ایک منتھ پسند کرنے کا شادی کی تھی۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کروں گا کہ وہ مان جائیں اس رشتے کے لیے، بس تم کسی طرح انکل کو ہینڈل کرو، تب تک میں پاپا کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اوکے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ شرجینا وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ وہ مصطفیٰ کو معاف کر دیتی، لیکن اس کے ماں باپ کے ساتھ پھر بھی اس کے ماں باپ کو تو وہ معاف کر دیتے، لیکن مصطفیٰ کے لیے وہ پھر بھی نہیں آتی کیونکہ وہ مصطفیٰ سے ابھی بھی ناراض ہوتی ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے پہلے والا ہی مصطفیٰ چاہیے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شرجینا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر باڑ میں جاؤ، میں تمہارے پیچھے کیوں مرتی پھروں۔ جہاں سے سورج نمودار ہونا شروع ہوا تھا، اسے بچپن سے ہی جلد اٹھنے کی عادت تھی، اور یہ عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ صبح صبح اس کی آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی۔ پہلے اسے جاگنے کے لیے اس کی ماں کو کتنی محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن اب وہ جان چکی تھی جن بچیوں کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا انہیں ناز و نخرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب ناز اٹھانے والا وہ مصطفیٰ رہا ہی نہیں۔ مارا پوری کوشش کرتی ہے کہ اسے کمی محسوس نہ ہو، لیکن ماں باپ جیسے سایہ تو کسی کو خوش قسمت ہی ہوتے ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے۔ خود سے زیادہ دکھ تو اپنی ہوتا ہے۔ اس کی خود کی اپنی ماں جیسی نعمت تھی، پر اس کی آپی تو دونوں سے محروم تھی، جو ہنس کر ہر غم چھپا جاتی تھی، انہیں ونک بھی نہ پڑنے دیتی تھی۔ اسے کبھی کبھار خود پر غصہ آتا تھا کہ جن پیسوں پر مارو آپی کا حق تھا وہ سب اس کی تعلیم پر خرچ ہو رہے تھے۔ وہ اس کی ضرورتوں کے لیے خوار ہوتی تھی۔ اسے وہ دن اچھے یاد آ رہے تھے جس کا انٹر کا رزلٹ آیا تھا کہ اس نے مزید پیچھے مڑ کے نہ دیکھا تھا۔ اب شرجینا آگے بڑھنے کا سوچ لیتی ہے۔ اس کا ذہن دور کہیں بھٹکا۔ اس کے کانوں میں مصطفیٰ کی آواز گونجی، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم مزید نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے؟ اتنا عرصہ تم نے میرے ساتھ گزارا ہے۔ اچھا مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر اس کی نظر پڑی اس کے خطوں پر۔ خط پڑھ کے تو شرجینا رو پڑی۔ مصطفیٰ میری بات سنو، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنے دل میں میرے لیے اتنی محبت رکھتے ہو، تو پھر اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیوں اپنے لفظوں کو صرف کتابوں کی شکل دیتے رہے؟ چھوڑو میری بات اپنی کرو۔ تو شرجینا کہتی ہے، حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اچھا تو جتانا چاہتی ہو تم میری محبت کو؟ اب مصطفیٰ کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو شرجینا بے بسی سے دیکھتی ہے، پھر ٹھیک ہے میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہی ہوں، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ دو ٹوک بات کرتے وہ وہاں سے نکلتی چلے جاتی ہے۔ آج ایک بار پھر اس کی طرف ناکام لوٹی، جو شاید اپنی زندگی سنوارنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ جھٹک کر وہ حال میں لوٹی تو اسے بول دیا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا، پاپا کو دیکھ کر منا لوں گا۔ وہ خود جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے والدین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اسے الوینا کو جنونی محبت تھی، بلکہ اس نے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنا لیا تھا، پر جب اس نے اسے پرپوز کیا تھا تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں، جس پر اس نے اچھا خاصا تماشا لگا دیا تھا۔ اسے خودکشی کی دھمکی دی جس پر آرس اچھا خاصا پریشان ہوا تھا۔ پھر مجبوری میں اس نے الوینا کی پیش قدمی قبول کی، اس گھر والوں کی بھی پیشکش، دونوں کے آپس میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی۔ اینڈ پر آئی ہوپ سو ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ تو ناظرین آپ کو اچھا لگا ہوگا، جبکہ اب محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ محبت کرنے لگا، دونوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، پر اب اچانک یہ سب دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
تو ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ مصطفیٰ اور شرجینا کی باتیں تو ہمیں بہت ہی اچھی لگیں اور اینڈ پہ وہ رومانٹک ہو جاتے ہیں۔ شرجینا مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مجھے گلے نہیں لگاؤ گے، تو مصطفیٰ پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اس کی ماما نے اسے آواز دی، دیکھو بیٹا دھیان سے چڑھنا، آپ کی بار کہیں ویسا ہی حادثہ نہ ہو جائے جو پہلے ہوا تھا۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ پہلے کیا کچھ گزر چکا ہے۔ دیکھو بچے، میں جو بھی کہوں گی اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ پچھلے 1 سال سے تم اس کے پیچھے خار ہو رہی ہو، کیا ملا تمہیں؟ اور تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شرجینا کے پاپا شرجینا سے کہتے ہیں۔ شرجینا کہتی ہے کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، جب میری مرضی ہوگی تب میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ارے اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، پھر مجنون بن کر گھوم رہا تھا، کوئی اس کے پیچھے خار ہو رہا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں اور خار نہیں ہونے دوں گا، آج ہی میں تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ تو مصطفیٰ اس سے اسی لالچ میں شادی کرتا ہے کہ اس کو ایک اچھی بیوی مل جائے، اور اس کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ پیار اور نفرت کرنے والے کردار رباب اور عدیل تھے۔ وہ سٹائل اور فلیئر کے ساتھ زبردست ویلن تھے اور انہوں نے ڈرامے کو پوری طرح سے دلچسپ رکھا۔ عدیل نے جھوٹ بولا، چوری کی اور دھوکہ دیا، لیکن وہ پھر بھی ڈرامے کی جان رہا۔ لیکن ایک شخص جو اسے عاجز کر سکتا تھا اور جو اسے ڈیر کر سکتا تھا وہ خود رباب علی منصور خان تھی۔ جب اس نے اپنے دھوکے باز شوہر کی توہین کرتے ہوئے ایک پارٹی کی، اس پارٹی کا مقصد یہی تھا کہ عدیل کو سبق سکھایا جا سکے، تو اس نے اپنی ساس اور سسر کو بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا اور نتاشا سمیت سب کو ان کی جگہ دکھا دی۔ ہر کوئی عدیل کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا اور آخرکار وہ سین آ ہی گیا۔ آگے آنے والے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وقار احمد اور شگفتہ جب مصطفیٰ کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں، پہلے تو اس کا اتنا بڑا گھر اور گاڑی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، تو پھر بالآخر وہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ شرجینا کہاں ہے۔ مصطفیٰ ان کے جب کسی بات کا جواب نہیں دیتا لیکن آنکھوں سے کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی ماں اپنے آپ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہوا ہے۔ جب انہیں پورے معاملے کا پتہ چلتا ہے تو شرجینا اور مصطفیٰ کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور شرجینا کو مصطفیٰ سے یہ گلہ رہا ہے کہ وہ پیسے کمانے میں اتنا مصروف رہا کہ شرجینا کو وقت تک نہیں دے سکا۔ شرجینا یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا بچہ مصطفیٰ کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ سوچ لیتے ہیں کہ شرجینا کے گھر جائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے اور اس کے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے کیے کی معافی بھی تو شرجینا سے مانگنی ہے، کیونکہ افتخار احمد اور شگفتہ نے بھی تو شرجینا کا بہت دل دکھایا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ جو سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی خود کو نامکمل سمجھنے لگا ہے، اس کا تو دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ شرجینا کے جانے کے بعد بالکل ہی تنہا رہ گیا ہے۔ اب ماں باپ کو جب اپنے گھر لے آتا ہے تو تھوڑا سا سکون تو محسوس کرتا ہے اور ایزی فیل کرتا ہے، لیکن ہر حال میں وہ شرجینا کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، جس نے برے وقت میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا، اور جب اچھا وقت آیا ہے تو وہ شرجینا ہی اس کے ساتھ نہیں ہے، جس کے لیے مصطفیٰ نے دن اور رات ایک کر کے محنت کی تھی۔ شرجینا کے بغیر تو اس کی زندگی جیسے بالکل